अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, अभी कुछ लम्हे पहले आप एक खूबसूरत हम समात फरमा रहे थे। जनाब राना मुनीर साहब की खूबसूरत साहब का लिखा हुआ एक बड़ा खूबसूरत हमद राना मुनीर साहब की आवाज़ में समात फरमा रहे थे। अब इसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हमारे पास एक बड़े ही खूबसूरत आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब मौजूद हैं। जनाब आपकी तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। आज हम इनसे एक इस्लाही बातें कुछ करेंगे आलम ऑनलाइन के इस सेगमेंट में, और इनसे पूछेंगे कि आजकल जो एक नफ्सा नफ्सी का दौर और एक हर बंदा किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है, और इसका क्या मामला है और क्यों लोग इस तरीके से परेशान, हर बंदा ही किसी न किसी परेशानी में गुम है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। शुक्रिया। एक नाथ सेगमेंट की इस जो हमने ये नाथ फोरम के कंधारी नाथ फोरम के थ्रू हमने ये जो आगाज़ किया, हमसे बड़े लोगों ने पूछा कि कोई इस्लाही प्रोग्राम भी आप करें, तो आज आपसे कुछ इस्लाही गुफ्तगू हम सुनना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। माशाअल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कंधारी नाथ फॉर्म से ये एक चैनल जो है लॉन्च किया, और ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि आपने इस वक्त का जो दौर है उसके हवाले से प्रोग्राम किया कि हमें कुछ पता होना चाहिए कि आज मुसलमान जो है वो जुल्म की तह में आए हुए हैं, और यहूदो कुफार जो हैं वो अपनी फतह के जश्न मनाते हैं, और वो हर मामले में इकट्ठे होते हैं। हम जुदा जुदा क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम ज़वाल की जद में क्यों आए हैं। अभी चंद अरसा कबल की बात है कि एक नो मुस्लिम ने अपने मुसलमान होने की वजह जो है वो लिखी। जब उससे पूछा गया कि आप आखिर इस्लाम के दायरे में आए हैं, किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ माइल किया, तो उसने कहा कि एक सिर्फ वाक़या जो है वो मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने का सबब बना है। आप जानते हैं कि ये नेट का दौर है, हर बंदा नेट पे कुछ ना कुछ तलाश करता है, तो ये किस्मत की बात होती है कि किसी की ज़िंदगी तब्दील होती है तो वो या नात से तब्दील हो जाए, या हुजूर के फरमान से तब्दील हो जाए, या कुरान से तब्दील हो जाए। तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी का एक सबब ये है जो मेरी ज़िंदगी तब्दील होने का सबब बना, वो ये है कि मैंने रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो एक हदीस मेरी नज़र में आई कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो सहाबा कराम आपके साथ बैठे हुए थे। अचानक एक साहबिय रसूल आते हैं और अल्लाह के नबी की बारगाह में गिर गिड़ा कर रो कर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ करें, आज 3 दिन हो गए हैं मेरा बच्चा गुम हुए, तो वो मिल नहीं रहा। माँ की ममता तड़प रही है, बाप का सीना जो है उसको सीने से लगाने के लिए तड़प रहा है। तो या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ुबान से निकला लफ्ज़ अल्लाह मोड़ता नहीं है, अल्लाह कबूल कर लेता है, तो आप दुआ फरमाएंगे मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तो अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ नहीं उठाए। उसी मजमे से एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान चले जाए। आका, इस मेरे भाई का बच्चा जो है वो फलां बाग के अंदर खेल रहा है बच्चों के साथ। अभी ये बात सुनना ही थी, वो नो मुस्लिम कहता, मैं ये पढ़ते पढ़ते मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा, मेरी दिल की लगन और इस्लाम की तरफ चलने लगी। मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा वाक़या मेरी नज़र में आ गया। तो वह कहता, मैं फिर क्या देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम जब सुना कि मेरा बेटा फलां जगह पे खेल रहा, तो वो उठ कर चलने लगा तेज़ी से। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुलाओ इसको।
بلایا گیا۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ سرکار نے اپنی امت کی تربیت کیسے کی، اور اسی واقعے کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ امت کی تربیت سرکار نے کس طریقے سے فرمائی ہے وہ ملے گی۔ کہنے لگا کہ حضور جب وہ صحابی رسول کو حضور کے قریب لایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام بتا، جب اپنے بیٹے کو تو دیکھے گا تو اس کو کیا کہہ کے پکارے گا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں گا۔ اللہ اکبر، میں پیار کروں گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً منع فرما دیا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ جو پیار کے لمحات ہیں یہ اپنے گھر میں جا کے کرنا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے وہاں پر وہ یتیم بچے بھی ہوں گے، مسکین بچے بھی ہوں گے۔ جب تم 3 دن کی جدائی سے اپنے بیٹے کو مل رہے ہو تو وہ جو تمہارے اندر محبت کا وہ لہجہ ہوگا، وہ محبت کی جو چاشنی ہوگی، تم اس سے اپنے بیٹے کو جب پیار کرو گے تو کئی یتیم بچے تیرا پیار تیرے بچے کے ساتھ دیکھ کر تڑپ جائیں گے اور کہیں گے کاش ہمارا باپ بھی آج موجود ہوتا، ہمارے سینے پر بھی اپنا سینہ لگاتا اور ہمارے سر پر اپنا دست شفقت رکھتا۔ تو میرے نبی نے یہ تربیت فرمائی کہ نہ جتنا پیار کرنا ہے گھر جا کے کرنا۔ وہ جو جدائی کے لمحات کے بعد پیار آ رہا ہے نا، اس کو اللہ کے نبی نے مد نظر رکھا اور فرمایا یہ پیار گھر جا کے کرنا۔ اور وہ مسلم کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، یہی وہ واقعہ ہے جو میری تربیت اور میری زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا۔ میں نے دیر نہ کی، میں نے جلد سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے چینل کی وجہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عزیزان من یاد رکھیں، یہ زندگی کی جو ڈور چل رہی ہے، یہ سانسیں کہیں پہ بھی ٹوٹ جائیں۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ بھی کیا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے جسم پر ایک کپڑے کو بل نہیں پڑنے دیتے تھے، مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں نا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں، ان کے لباس جو کفن دیا جاتا ہے اس کو کوئی جیب نہیں لگی ہوتی، کوئی پاکٹ نہیں لگی ہوتی، اور ہاتھ کے اندر جو راڈو کی گھڑی 1 نمبر پہننے والا ہے یا کسی بھی ماڈل کی گھڑی پہننے والا ہے، کوئی مندری پہننے والا ہے، کوئی لاکٹ پہننے والا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سونا قبر کے اندر لے کر جا رہا۔ ہمیں آج اگر مسلمان تنکے کی طرح بکھر رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے۔ اور جو میں نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا، مشاہدہ کیا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں اسلام کے تابع نہ ہوں، جیسے میری زندگی مجھے چاہتا ہوں نا میں ایسے زندگی بسر ہو، بس اسلام سے کوئی ایسی شک نکل آئے کہ میں کہوں کہ جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ اسلام کے مطابق۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں ایک اگر آپ اجازت دیتے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش ہے تو میں ایک حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل مختصر کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا محبت کے لہجے میں، سرکار نے فرمایا عائشہ آج جو مجھ سے مانگو گی میں تمہیں عطا کروں۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اگر چند لمحوں کی مہلت دے تو میں اپنے بابا جانی سے مشورہ کر کے آؤں، ان سے ذرا مشاورت ہو جائے گی تو آپ کی خدمت میں مانگنے سے مجھے ذرا آسانی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، حضور نے اجازت دی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں بابا حضور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
عائشہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے عطا کر دوں۔ تو میں چاہتی ہوں میں سرکار کی امت کی تربیت کر دوں۔ یہ دیکھیں ہر لمحہ صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہو، ہر ایک نے سرکار کی امت کے لیے ایک ذریعہ ڈھونڈا کہ تربیت کا کوئی نہ کوئی طریقہ مل جائے جس سے ہمارا جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ عائشہ تمہیں جو مانگو گی دے دوں گا، تو وہ بھی مل جائے اور سرکار کی امت کی تربیت بھی ہو جائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے جب بات کی گئی تو آپ نے فرمایا بیٹی جاؤ، آج جا کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا۔ یہ دیکھو باپ بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ جا کے اس طرح لہجے سے بات کرو، نہیں، فرمایا مانگ کس بارگاہ سے رہی ہے، ادب کے تقاضے کو نہیں چھوڑنا، ادب کو مد نظر رکھنا، مانگ کس بارگاہ سے رہی ہے۔ آج جاؤ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ اگر وہ جو معراج کی رات آپ کی اور رب کے درمیان جو راز والی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات اگر مجھے مل جائے تو میری خواہش پوری ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ میری اماں، مومنوں کی ماں، اماں عائشہ صدیقہ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میری خواہش ہے، یہ میرے دل کی تمنا ہے، اگر یہ مل جائے کہ جو اللہ اور آپ کے درمیان باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا مسکرائے اور جانتے تھے کہ میرا یار ابو بکر یہی بات کرے گا، میری امت کی تربیت کرے گا۔ اللہ اکبر، علم بھی تھا، حضور جانتے ہیں نا، حضور جانتے ہیں۔ اور پھر وہ ابو بکر جو حضور کے ساتھ ہر لمحے رہے اور پھر حضور علیہ السلام مسکرائے اور سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ میں جانتا تھا میرا یار یہی بات کرے گا، میرا ابو بکر یہی بات کرے گا۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو، اللہ اور میرے درمیان جو بات راز کی ہوئی ہے نا ان میں سے ایک بات وعدے کے مطابق میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ سن لو۔ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے پیارے محبوب تمہاری امت میں سے کوئی کسی دکھی کا دکھ دور کر دے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو میں رب اس پر جنت واجب کر دوں گا، دوزخ حرام کر دوں گا، دوزخ سے اس کو دور کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بات ظاہری طور پر تو اتنی خوبصورت بات ہے، لیکن اب دیکھیے گا حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے کے پاس یہ بات جانے لگی ہے، حضور پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے کے پاس، عشق کی انتہا کرنے والے کے پاس یہ بات جانے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور جا کے کہا ابا حضور مبارک ہو، حضور نے مجھے ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ بتائی ہے کہ اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا، جنت واجب کر دے گا جو کسی دکھی کا دکھ دور کرے گا، آئے ہائے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو پھر اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اب دیکھیے گا محبت کی بات، عقیدت کی بات، پیار کی بات۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی بابا حضور یہ بات تو محبت والی ہے، یہ بات تو خوشی والی ہے کہ وہ دوزخ سے دور چلا جائے گا، دوزخ حرام ہو جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو آپ سرکار رو رہے ہیں، رونے کی وجہ بتا دیجیے۔ یہ بھی امت کی تربیت کے لیے سوال تھا۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جانتے ہوئے بھی وہ سوال کرنا پڑتا ہے تاکہ سرکار کی امت کی تربیت ہو جائے۔ جب وہ پوچھا گیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، میں نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا ہے۔ اگر کسی دکھی کا دکھ دور کرنے کی وجہ سے اللہ جنت دے سکتا ہے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے، تو پھر عائشہ سوچو جان بوجھ کر
جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ اپنے قانون کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے چینل کی تسل سے میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم آج دین کے تابع ہو جائیں، دین کو اپنے تابع نہیں، میں دین کے تابع ہو جائیں، دین نے مجھے جو کہا ہے میں اس پہ چلوں، دین نے اگر 5 نمازوں کا حکم دیا ہے تو ان 5 کے وقت بھی ہمیں بتائیں، ان 5 کو ان وقتوں پر ادا کروں۔ جب میں کہوں نہیں جناب میں 5 اکٹھی پڑھ لوں، پڑھنی ہے، دین کے تابع ہونا ہے، میں نے دین کو اپنے تابع نہیں کرنا معاذ اللہ۔ تو اس لیے عزیزان من محترم، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو مسلمان بکھر رہے ہیں ان کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے تابع ہونا چھوڑ دیا۔ دین نے کہا کہ آپ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ تو آج بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے اور جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کی اگر وجہ تلاش کریں تو وہ یہی نکلتی ہے کہ وہ دین سے دور تھا۔ جس کسی بھی مسئلے کو اگر تلاش کریں گے نا، جو اس طرح کے چل رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہیں، میری نظر سے بھی گزرتے ہیں،